बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जून 21 को जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है उसके मतलब बात करेंगे। और आप जैसा देख रहे होंगे अपना सोशल मीडिया पर और दूसरी मीडिया पर भी इसका बड़ा ज़िक्र हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हैं सोलर इक्लिप्स ये कितनी टाइप के होते हैं, कि सूरज ग्रहण जो हैं ये क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं। सूरज ग्रहण एक्चुअली तब ये बनता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। अपना मदार में घूमते घूमते सूरज और ज़मीन के दरमियान जब चाँद आ जाता है और सूरज की रोशनी को वो रोक देता है ज़मीन पर आने से, तो हम उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं, एक पार्शल, एक फुल और एक को कहते हैं एनुलर। पार्शल मीन्स के ये एक जुज़वी जो इसमें सूरज पूरी तरह कवर नहीं होता। फुल में सूरज पूरी तरह, चाँद जो है वो पूरी तरह सूरज की रोशनी को रोक देता है। ये जो एनुलर है जो कि अब 21 जून को लगने जा रहा है, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा। एनुलर में ये होता है कि चाँद जो है वो सूरज के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और जब उसकी तरफ देखें सूरज की तरफ तो दरमियान में आपको धब्बा काला नज़र आएगा और उसके साइडों से जो सूरज का जो साइडें हैं वो किनारे वो एक जलते हुए रिंग की शक्ल में नज़र आएंगे आपको, जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और इसका एक नाम एनलस भी है, इसीलिए इसको एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। अब इस एनुलर इक्लिप्स के बारे में जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जो सितारों की चालों को देखते रहते हैं और इनके सारा पाथ और के पूरे साल का इनका जायज़ा लेते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनुलर सोलर इक्लिप्स है इस सदी में दोबारा सिर्फ 21 जून 2039 को लगेगा। यानी कि ये ऐसा जो 21 जून को कल लगने जा रहा है, इस तरह का इस पूरी सदी में दोबारा सिर्फ 2039 में लगेगा। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर जो हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं एस्ट्रोलॉजी के जो माहिरीन हैं वो सदियों से इन सितारों और बुर्जों की चालों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इन पर तहकीक कर रहे हैं और उन्होंने इसके मुतालिक अपनी अपनी थ्योरीज तैयार की हुई हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ इन लोगों ने अपनी इन थ्योरीज़ को साइंसी बुनियादों पर इस्तवार किया हुआ है। जैसा कि अब नासा ने स्पेस में बहुत तहकीक की है और उनकी जो हबल टेलीस्कोप है वो लम्हा बलहमा इन तारों की और सितारों की जो पाथ है और इनका जो रास्ते हैं और इनकी जो सफ़र है जिस तरह वो कायनात में कर रहे हैं, वो उनकी लम्हा बलहमा जो है उसकी तस्वीर कशी वो अपने चैनल पर करते रहते हैं और एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो इनको देखकर अपने अपने इल्म के मुताबिक अपनी थ्योरीज़ बयान करते हैं और प्रेडिक्शंस अपनी करते हैं। अभी हम इसको देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो अभी हम देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन इस एक्लिप्स को कैसे देखते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये जो ग्रहण होते हैं ये दुनिया में ज़बरदस्त तब्दीलियों, मानी खेज़ वाक़यात का पेश खेमा होते हैं। पुराने ज़माने में यकीनी तौर पर इन ग्रहण को नहूसत का बाहिस समझा जाता था और इनको जंगों, कहत और दीगर कुदरती आफ़ात के साथ लिंक किया जाता था। लेकिन आजकल के जो एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि दिस मे बी अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि इसमें खैर के वाक़यात भी वक़ूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन इन ग्रहणों को
انسانوں کے انڈیویجول جو ان کے بروج اور جو ان کے ستارے ہوتے ہیں، جو برتھ سٹارز وغیرہ جس طرح یہ اپنے لوگ سٹڈی کرتے ہیں، اس کے مطابق بھی ان کے اثرات کا انسانوں کی انڈیویجول زندگی کے اوپر ایک جائزہ لے کے ایک اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق گرہن کے اثرات ایک ہفتے سے پہلے سے لے کر، گرہن کے لگنے سے ایک ہفتے سے پہلے لے کر ایک ہفتے کے بعد تک کسی شخص کی انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کے حالات و واقعات پر جو اس گرہن کے اثرات ہیں وہ 3 ماہ پہلے سے لے کر 3 سال بعد تک اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق گرہن کے 3 دن پہلے یا 3 دن بعد تک کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور ان کے اپنے خیالات اور تھیوریز ہیں۔ ہم ان کی ڈیٹیل میں نہ جانا چاہتے ہیں، نہ ہمیں ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سورج گرہن ہے یہ ہمارے آس پاس کے بیرونی واقعات، یعنی کہ بیرونی دنیا سے جو متعلق واقعات ہیں ان کو اثر انداز کرتے ہیں، اور جو چاند گرہن ہے وہ کسی شخص کے اندرونی اور گھریلو معاملات کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں فار ایجز eclipses have signified changes in our life. So next time when an eclipse occurs, just get ready to face the challenges and grab the opportunities. Remember, when one door closes, another opens. صدیوں سے مشرقی اور مغربی تہذیب کے لوگوں نے ان گرہنوں کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنی اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہب کے مطابق عقائد اور رسومات اختیار کی ہوئی ہیں جو ان گرہنوں کے وقت وہ جن کی پریکٹس کرتے ہیں۔ گرہن کے اس مختصر سے تعارف کے بعد اب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سبجیکٹ پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں اس طرح سے فرماتے ہیں، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کیا کرو نہ چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اسی طرح سے سورہ الحج آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر ان کے کفر اور شرک کے باعث عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں اس موضوع سے متعلق چند احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔
مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہجرت کے بعد سورج گرہن ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی والے کو بھیجا کہ وہ منادی کر دے الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے۔ چنانچہ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھائی جن میں 4 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جتنے طویل رکوع اور سجدے میں نے اس دن نماز خسوف میں کیے، اس سے زیادہ طویل میں نے نہ کبھی رکوع کیا اور نہ کبھی سجدہ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا خوف طاری ہوا جیسے قیامت ہو گئی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور طویل قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے اس طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل قیام و رکوع اور سجود کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، نہ تو کسی کے مرنے کے سبب ظاہر ہوتی ہیں اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے، ہاں اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا ذکر کرنے، اس سے دعا مانگنے اور استغفار کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ تشریح میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح جانتے تھے کہ جب تک میں لوگوں میں موجود ہوں قیامت نہیں آ سکتی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشانیوں کے ظہور مثلاً سورج اور چاند گرہن، زلزلے، آندھی و طوفان اور چمک و کڑک کے وقت جو گھبراتے اور ڈرتے تھے، تو اس میں صرف زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی شفقت کا جذبہ کار فرما تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب پہلی قوموں پر عذاب آیا تو انہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ عذاب ان پر نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اب آج کل سوشل میڈیا پر پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جناب یہ نہیں کرنا اور یہی نہیں کرنا اور اس کے اثرات اس طرح سے ہوں گے۔ تو سب سے جو بہترین لائحہ عمل ان حالات میں اور ان واقعات میں جو ہمارے لیے ہے کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو تو ہم اپنا عمل کریں۔ سمپل سا طریقہ ہے کہ نماز پڑھیں، اس میں جو ہے وہ کوئی نماز یہ خسوف ہے اور نماز خسوف کی نیت کر کے پڑھی جائے، کوئی صورتیں متعین نہیں ہیں، آپ کو جس طرح سے ہو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، استغفار کیجیے، اور جو ہے یہ کہ سب گھر والے مل کے، میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ اب اکثر یہ ہے کہ جناب وہ نانی اماں یا دادی اماں یا گھر کے وہ دادا ابو یا جو بزرگ ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں، اور باقی جو گھر ہے سارا وہ کوئی جناب سویا پڑا ہے، کوئی وہ مووی دیکھنے میں مصروف ہے، کوئی گیم کھیلنے میں مصروف ہے۔ تو جناب آپ کو جو ہے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے جماعت
کے ساتھ نماز خسوف مسجد میں ادا کی تو آپ اپنے کم از کم فیملی کے ساتھ مل کے اس موقع پہ جو کل جو ہے یہ اس کا ٹائم بھی جو ہے تقریباً ہمارے 8 بجے سے لے کے 1 سے 2 کے درمیان تک کا اس گرہن کا ٹائم ہے، پوری فیملی مل کے نماز پڑھیے اور استغفار، تسبیح و تہلیل، درود پاک اور اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اپنی جو ہے اس کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کیجئے، استغفار کیجئے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ سنت اور قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ بے شمار لوگ جو ہیں جناب اس میں یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ہاں جو جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آپ اس کو باہر نکل کے کھلی آنکھ سے نہ دیکھو تو وہ نہ دیکھیں، میڈیا کا زمانہ ہے، آپ اپنے ٹیلی ویژن پر دیکھیں، وہ دکھا دیتا ہے سارا میڈیا، تو کیوں اپنے آپ کو جو ہے فضول قسم کی خرابی میں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلم امہ کے لیے، پاکستان کے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آنے والے وقت کو ہمارے لیے اچھا وقت ثابت کرے۔